Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. अरे आप शाहजेब चांद पलकों से देखकर सेटल हो गया। वो लग ही इतनी प्यारी रही थी, मगर फिर वो जल्द ही दोस्ताना लहजे में बोला, जी वो मोरे आपको बुला रही हैं। आपने इसे अपने आने का मकसद बताया। ओके आप चले, मैं बस आ रहा हूँ। इसके कहने पर आप दरवाजे की तरफ बढ़ गई। आप इससे पहले कि वो बाहर निकलती, शाहजेब ने इसे पुकारा, जी अगर आपको दोबारा मेरे कमरे में आना हो तो आप बिला झिझक आ सकती हैं। आप मेरी बीवी हैं, आपको नॉक करने या इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। शाहजेब ने इसे नरमी से समझाया, जिस पर वह सिर्फ सर हिलाकर रह गई। शाहजेब आप बेटा मेहमान वेट कर रहे हैं, आप दोनों आए नहीं। पलवशा बेगम इन्हें बुलाते इसके कमरे में आई। जी मोरे बस हम आ ही रहे थे, शाहजेब ने इनके पास आते कहा। आप दोनों ऐसा करें, एक साथ आ जाएं बाहर। हम आज आप दोनों के निकाह का ऐलान भी करना चाहते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह मेरे बच्चों को नज़र बद से बचाए। पलवशा बेगम ने इन दोनों की नज़र उतारते पैसे मुलाजमा को बुला कर दिए। पलवशा बेगम ने आपका हाथ शाहजेब के हाथ में पकड़ा और खुद चल दी। शाहजेब ने आपकी तरफ देखा, वो भी इसे ही देख रही थी। शाहजेब ने इसकी तरफ दोस्ताना मुस्कुराहट उछाली और इसका हाथ थामे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। ज़ेब, ये इसके रवैये का ही असर था कि वो इसे ऐसे पुकार रही थी। जी। शाहजेब इसके ज़ेब कहने पर हैरान हुआ था, मगर फिर नरमी से बोला, मुझे ऐसे सबके सामने जाना अजीब लग रहा है। इसने इसके हाथ में मौजूद अपने हाथ की तरफ इशारा किया। डोंट वरी, बाहर जाते ही आपका हाथ छोड़ दूंगा। सीढ़ियाँ हैं और मुझे डर है कि कहीं आप अपने ड्रेस में उलझ कर गिर न जाएं। शाहजेब इसके हाथों में पसीना उतरता महसूस कर रहा था, इसीलिए बोला। जिस वक्त वो दोनों लॉन में पहुंचे, सब नज़रें इनकी तरफ उठीं। सब की नज़रों में सताइश थी। आखिर वो इनका होने वाला सरदार था। कुछ ही देर में इसके सर पर दस्तार रखी गई। सफ़ेद काटन की कलफ लगी दस्तार इस पर बहुत जच रही थी। इसके बाद पलवशा बेगम इसे ख़वातीन वाले हिस्से में ले आईं। इसे आपके बराबर खड़ा करते वो तमाम ख़वातीन से मुखातिब हुईं। अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग आज यहाँ अपने सरदार की दस्तार बंदी में आए, जिसके लिए मैं आप सब की दिल से मशकूर हूँ। आज मैं आप सब के सामने एक और अहम ऐलान करना चाहती हूँ। मेरे बेटे शाहजेब और मेरे देवर की निशानी मेरी बेटी आपका निकाह बचपन में ही हो गया था। इस हवेली में हुए हादसे की वजह से सब सादगी से हुआ, मगर अब 1 महीने बाद हम इन दोनों की रुखसती धूमधाम से करना चाहते हैं, जिसमें आप सब हमारे ख़ानदान का हिस्सा होंगे। पलवशा बेगम ने निकाह का ऐलान करते इन दोनों के सर पर भी धमाका किया था। इनकी बात पर एक बार फिर इन दोनों की नज़रें मिली थीं, मगर वो दोनों ही जानते थे कि पलवशा बेगम ने जो कहा है वो इससे पीछे नहीं हटेंगी, और इनके पास इनकार का कोई जवाब भी नहीं था। कुछ ही देर में महफिल बाहैर व हाफियत अपने अख्ताम को पहुंची थी। रात को दिलकश काफ़ी देर तक इसका इंतज़ार करते करते सो गई। रात का न जाने कौन सा पहर था जब इसे अपने चेहरे पर जानी पहचानी उंगलियों का लम्स महसूस हुआ। वो रात को ही चेंज करना चाहती थी, मगर पहली बार इसने कोई ख्वाहिश ज़ाहिर की थी, और वो इसका शौहर था, इसलिए वो इसकी ख्वाहिश का एहतराम करते इन्हीं कपड़ों में थी। अस्सलाम वालेकुम। इसे आंखें खोलते देख जीके ने इसके माथे पर बोसा दिया। वालेकुम अस्सलाम। टाइम क्या हुआ है? दिलकश ने उठते हुए इससे पूछा। 12 बजे हैं। जीके के बताने पर वो उठकर बैठ गई। जीके जिसे पहली बार इस तरह तैयार होकर देख रहा था, मबहूस सा इसे तकता रह गया। आप आज इतनी हसीन लग रही हैं कि मेरा दिल चाह रहा है नीचे जाऊं और चीख चीख कर सबको बताऊं कि ये परी पैकर मेरी मलकियत है। सबसे पूछूं कि मुझसे ज़्यादा किस्मत किसी पर मेहरबान हो सकती है, कि मेरी मोहब्बत हमेशा से सिर्फ मेरी है, इस पर किसी और का नाम का साया तक नहीं पड़ा। जीके एक ट्रांस की कैफियत में बोल रहा था। अगर आपको अपनी जान प्यारी नहीं है तो ज़रूर जाएं। अब तो शाहजेब लाला भी यहीं है। दिलकश इसकी बात पर डर गई थी कि कहीं सच में वो ये सब न कर दे, मगर फिर भी लापरवाही से बोली, मेरी जान, मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है, क्योंकि मुझे अभी आपके साथ एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजारनी है। इसके चेहरे पर आए बालों को फूंक मार कर बोला, मगर फ़िक्र मत करें, जब ज़रूरत पड़ी तो सारी दुनिया के सामने आपका हाथ थाम कर ले जाऊंगा, और किसी में हिम्मत नहीं होगी कि मुझे रोक सके। इसकी आंखों में आंखें डाले इसे बावर करवाया था कि वो कुछ भी कर गुजरेगा। अगर आपकी फ्यूचर प्लानिंग ख़त्म हो गई हो
اور اجازت ہو تو میں چینج کر لوں؟ کب سے ان کپڑوں کو برداشت کر رہی ہوں۔ دلکش نے اپنے ڈریس کے گلے پر لگے موتیوں کو چھوتے ہوئے کہا۔ جائیں کر لیں، پر جلدی آئیے گا، مجھے واپس بھی جانا ہے۔ بیڈ سے کھڑے ہوتے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اٹھایا۔ ویسے آپس کی بات ہے، آپ کے گھر والے آپ کو اتنی دیر تک باہر رہنے پر پوچھتے نہیں ہیں؟ دلکش نے کئی دنوں سے دل میں آئے سوال کو زبان دی۔ وہ اس لیے میری جان کہ مورے کو معلوم ہے میں ان کی بہو سے ملنے آتا ہوں۔ وہ تو خود بھی آپ سے ملنا چاہتی ہیں، مگر حالات کی وجہ سے مجبور ہیں۔ زیکے نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ سچ، مورے مجھ سے ملنا چاہتی ہیں؟ وہ مجھے ناپسند نہیں کرتی؟ مجھے بھی ان سے ملنا ہے۔ دلکش کو لگا تھا کہ اس کے گھر والے اس سے نفرت کرتے ہوں گے۔ وہ بھلا اپنی پیاری سی بہو سے نفرت کیوں کریں گی؟ ایک بار آپ رخصت ہو کر آ جائیں، مجھے لگتا وہ مجھ سے زیادہ پیار آپ کے ساتھ کریں گی، زیکے نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ دلکش اس کے بچوں کی طرح منہ بنانے پر مسکرا دی، اور ایک اور رات ان کی پاکیزہ محبت کے سائے میں گزری۔ شروع میں دلکش کو اس کا اس طرح آنا عجیب لگتا تھا۔ وہ اسے کئی بار منع بھی کر چکی تھی، مگر پھر اسے احساس ہوا کہ وہ تو اس سے کچھ بھی نہیں چاہتا۔ اگر اس کی کوئی خواہش تھی تو بس یہ کہ دلکش ان کے رشتے کو ہمیشہ حصار کی طرح اپنے گرد محسوس کرے۔ وہ اسے اپنے ہونے کا تحفظ اور احساس دیتا تھا۔ بہت انوکھا تھا ان دونوں کا رشتہ۔ پلوشہ بیگم نے نہ صرف ان کی شادی کا اعلان کیا تھا، بلکہ اگلے ہی دن سے انہوں نے تیاریاں بھی شروع کر دی تھیں۔ آپ کے اگلے ہفتے سے پیپر ہونے والے تھے، اس لیے وہ فی الحال ہر چیز سے قطع نظر صرف انہی پر فوکس کر رہی تھی۔ آج پلوشہ بیگم نے دلکش کے ساتھ اسلام آباد شاپنگ پر جانے کا ارادہ کیا۔ شاہ زیب بیٹا، ہمیں آج اسلام آباد جانا تھا، آپ کی اور آپ کی شادی کی شاپنگ کے سلسلے میں۔ اگر آپ فری ہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ ناشتے کی میز پر پلوشہ بیگم نے شاہ زیب کو مخاطب کرتے کہا۔ سوری مورے، مگر آج تو مجھے ایک اہم جرگے میں جانا ہے، جہاں میری موجودگی لازم ہے۔ شاہ زیب نے انہیں اپنی آج کی روٹین بتائی۔ اور مورے، ہمیں پتہ نہیں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ اگر لالا ہمارے ساتھ چلے گئے تو آپ اکیلی رہ جائے گی۔ آپ کو تو پتہ ہے اندھیرے سے کتنا ڈر لگتا ہے۔ دلکش نے ان کا دھیان آپ کی طرف دلوایا، جو ابھی تک ناشتہ کرنے نہیں آئی تھی۔ ارے میں تو بھول ہی گئی۔ ٹھیک ہے شاہ زیب بیٹا، آپ شام کو جلدی آ جائیے گا۔ آپ کو اندھیرے میں جان نکل جاتی ہے، اس کی طبیعت نہ خراب ہو جائے۔ آپ کو بچپن سے ہی اندھیرے سے ڈر لگتا تھا۔ کئی بار تو زیادہ دیر اندھیرے میں اکیلے رہنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر کے مطابق اسے ڈارک فوبیا تھا۔ جی مورے، میں دھیان رکھوں گا۔ آپ بھی خیال رکھیے گا۔ موسم کے تیور ٹھیک نہیں، اگر بارش ہو تو واپس آنے کی جلدی مت کریے گا۔ آپ کو راستوں کا تو پتہ ہے نا، آج ساری وادی میں اور ارد گرد کے علاقوں میں کالے بادلوں کا راج تھا۔ ویسے تو وہاں اکثر ہی بادل چھائے رہتے، مگر بارش کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ چلیں پھر ہم اب نکلیں گے۔ دلکش بیٹا، چادر لے آئیں۔ پلوشہ بیگم خود دروازے کی طرف جاتے ہوئے دلکش سے مخاطب ہوئیں۔ جی مورے۔ وہ دونوں جس وقت ڈرائیور کے ساتھ وادی حدود سے باہر نکلی، تیز ہواؤں نے ان کا استقبال کیا۔ چونکہ وہ وادی سے آگے آ چکی تھی تو پلوشہ بیگم نے واپس جانا مناسب نہ سمجھا۔ ابھی گاڑی تھوڑا سا آگے بڑھی تھی جب اچانک جھٹکا کھاتے رک گئی۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ کیا ہوا گلشیر بابا، گاڑی کیوں رک گئی؟ دلکش نے کھڑکی سے سر باہر نکالتے گلشیر سے پوچھا، جو گاڑی میں خرابی دیکھنے کے لیے بونٹ میں جھانک رہا تھا۔ پتہ نہیں بیٹا، ہم کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، گلشیر کی پریشان آواز گونجی۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکل کر خود دیکھتی، وہاں ایک سفید لینڈ کروزر آ کر رکی۔ گاڑی سے ایک خوبرو نوجوان نکل کر گلشیر کی طرف بڑھا۔ اس کے پاس سے گزرتے اس نے ایک نظر دلکش پر ڈالی، جو اسے دیکھتے چادر کے پلو سے چہرہ چھپا گئی۔ کیا بات ہے چچا، یہاں کیوں رکے ہو؟ موسم بھی خراب ہو رہا ہے۔ اس نوجوان نے گلشیر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے پوچھا۔ بیٹا، ہمارا گاڑی خراب ہو گیا، ہم کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا مسئلہ ہے، گلشیر نے نرم سی مسکراہٹ والے اس شہزادے کو دیکھتے بتایا۔ آپ ہٹیں، میں دیکھتا ہوں۔ گلشیر کو ہٹاتے وہ گاڑی پر جھکا اور تھوڑی دیر بعد گلشیر کو گاڑی سٹارٹ کرنے کا کہا۔ گاڑی سٹارٹ ہوتے گلشیر نے اس نوجوان کو مسکرا کر دیکھا۔ گلشیر، اس بچے کو بلاؤ، ہم خود اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے مشکل وقت میں ہماری مدد کی ہے۔ گلشیر نے پلوشہ بیگم کے پوچھنے پر انہیں گاڑی ٹھیک کرنے کا بتایا، جس پر انہوں نے اس نوجوان کو بلایا۔ ذیشان۔ ناشتہ کر کے اٹھتے ذیشان کے قدم رانیہ بیگم کی آواز پر رکے۔ جی مورے، اس نے ان کی طرف مڑتے پوچھا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ اس وقت؟
کبھی گھر بھی رک جایا کریں، ہمیشہ ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتے ہیں۔ رانیہ بیگم نے اسے بلو جینز ٹی شرٹ اور بلیک جیکٹ میں جانے کے لیے تیار دیکھ کر پوچھا۔ مجھے بہت ضروری کام سے جانا ہے، جلد ہی آ کر آپ کو ٹائم ضرور دوں گا۔ آئی پرامس، لو یو۔ ذیشان ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے عجلت میں باہر نکلا۔ اسے موسم خراب ہونے سے پہلے اسلام آباد جانا تھا۔ ابھی وہ کمراٹ کی حدود سے کچھ ہی دور پہنچا تھا جب اسے روڈ کے کنارے ایک گاڑی کھڑی نظر آئی۔ اپنی نرم طبیعت کے ہاتھوں مجبور وہ ان کی مدد کے لیے باہر نکلا۔ وہ ڈرائیور کی طرف جا رہا تھا جب اسے گاڑی کی کھڑکی سے سر باہر نکالے لڑکی دکھی، جس کے سر پر شیشوں سے مزین ان کی روایتی شال تھی۔ اس نے سرسری سی نظر اٹھائی تو ایک چاند چہرہ سامنے تھا، جس نے فوراً خود کو پلو میں چھپا لیا تھا، جس طرح چاند بادلوں میں چھپ گیا ہو۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں نیلی آنکھوں سے ٹکرائی تھیں، مگر وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ گاڑی ٹھیک کرنے کے بعد وہ واپس جا ہی رہا تھا جب گاڑی میں بیٹھی خاتون نے اسے بلوایا۔ السلام علیکم ماں جی، ذیشان نے احتراماً اپنا سر ان کے آگے جھکاتے کہا۔ نظر دوبارہ اس حسینہ پر پڑی جو ابھی بھی چہرہ چھپائے سامنے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، جیتے رہو۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مشکل وقت میں ہماری مدد کی، اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔ پلوشہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے دعا دی۔ بہت شکریہ ماں جی، ویسے کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا تو آپ کو شکریہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ذیشان بول رہا تھا جب ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ اچھا ماں جی، اجازت دیں۔ ایک الوداعی نظر اس مغرور حسینہ پر ڈالتے وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ جرگے سے فارغ ہو کر شاہ زیب کو کچھ اور کاموں نے گھیر لیا۔ ایک عرصے تک قبیلہ پلوشہ بیگم نے سنبھالا تھا، مگر وہ عورت ذات ہونے کی وجہ سے سب کچھ اکیلے نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے ایسے بہت سے کام تھے جو شاہ زیب کے منتظر تھے۔ کاموں کے دوران اسے آپ کے بارے میں تقریباً بھول چکا تھا۔ بارش بھی ہو رہی تھی اور وہ حویلی جانے کے لیے بارش کے رکنے کا انتظار کر رہا تھا۔ دن آہستہ آہستہ گزر گیا، باہر اندھیرا ہونے لگا تھا۔ گاؤں سے حویلی تک تقریباً 15 منٹ کا رستہ تھا، جو اس بارش کی وجہ سے 30 منٹ کا ہو چکا تھا۔ کام کے دوران اچانک شاہ زیب کو حویلی میں موجود آپ کا خیال آیا۔ ٹائم دیکھتے اس نے خود کو کوسا اور سب کو منع کرنے پر بھی گاڑی لے کر حویلی کی طرف چل دیا۔ بارش کی بدولت لائٹ بھی مسئلہ کر رہی تھی، وہ جلد سے جلد آپ کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ حویلی پہنچتے پہنچتے اسے کافی اندھیرا ہو چکا تھا۔ گیٹ سے گاڑی اندر لاتے وہ چھتری لے کر باہر نکلا۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر جا کر اسے دیکھتا، اسے لان میں نیچے گھاس پر بارش میں بھیگتا وجود نظر آیا۔ وہ اندر جانے کی بجائے اس کی طرف آیا اور اس کے سر پر چھتری کی جو اوپر بارش کی بوند نہ گرتی دیکھ کر آپ نے سر اٹھا کر شاہ زیب کو دیکھا۔ صبح جس وقت وہ ناشتہ کرنے کے لیے نیچے آئی، حویلی میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ گل، گل، اس نے چاروں طرف دیکھتے ملازمہ کو آواز دی تھی۔ جی آپ بی بی، کیا ہوا؟ گل اس کی آواز پر بھاگتے ہوئے کچن سے نکلی۔ مورے دل اور زیب کہاں ہیں؟ اس کی بات پر گل نے اسے پلوشہ بیگم اور دلکش کے جانے کا بتایا اور شاہ زیب کے گاؤں جانے کا بھی بتایا۔ وہ سر ہلاتے ناشتہ کرنے لگی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ کتابوں کے ساتھ سر کھپاتے اسے دن گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ہوش تو تب آیا جب زوردار بجلی کڑکی اور اچانک لائٹ چلی گئی۔ اس کے فوبیا کی وجہ سے دلکش نے اس کے کمرے میں بہت سارے کینڈل سٹینڈز رکھے تھے۔ اس نے موبائل کی روشنی میں اٹھ کر کینڈلز جلائیں۔ اسے پتہ تھا اس وقت سارے ملازم اپنے اپنے گھر جا چکے ہوں گے، صرف خان بابا ہوں گے جو گیٹ پر موجود ہوں گے۔ کینڈلز کی روشنی میں اسے اپنا کمرہ مزید وحشت ناک لگنے لگا۔ اس پر اکیلے پن کا خوف۔ کچھ دیر تو وہ بہادر بنتے موبائل استعمال کرتی رہی، مگر جلد ہی اس کی بیٹری بھی جواب دے گئی۔ ایک کینڈل ہاتھ میں پکڑے وہ ڈرتے ڈرتے سیڑھیاں اترتے نیچے آ گئی۔ باہر دیکھنے پر خان بابا کے بیٹھنے کے لیے بنائے گئے کمرے، جہاں صرف ایک انسان کے بیٹھنے کی جگہ تھی، وہاں سے ٹارچ کی روشنی نکلتی لان کے ایک حصے پر پڑ رہی تھی۔ اسے اندھیرے سے خوف آتا تھا، مگر بارش اسے ہمیشہ سے پسند تھی، سو اندھیرے سے بچنے کے لیے وہ بارش میں بھیگتی لان کے اس حصے میں آ گئی۔ وہاں کھڑے وہ شاہ زیب کا انتظار کر رہی تھی۔ جب کافی دیر وہ نہ آیا تو کھڑے کھڑے اس کی ٹانگیں شل ہونے لگیں۔ اوپر سے ٹھنڈ اور بارش، وہ آنکھوں میں آنسو لیے وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ اسے شدت سے اپنی بے بسی پر غصہ آ رہا تھا، کیوں اسے اندھیرا برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اسے بیٹھے 15-20 منٹ ہوئے تھے جب اچانک شاہ زیب کی گاڑی کا ہارن بجا۔
مگر اتنی دیر بارش میں بھیگنے کے بعد اس میں کھڑے ہونے کی ہمت نہیں بچی تھی۔ ٹھنڈ سے کپ کپاتے جسم کے ساتھ اسے کچھ ہی دیر میں اپنے سر پر سایہ محسوس ہوا۔ اس نے ہمت کرتے سر اٹھا کر شاہ زیب کو دیکھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ یہاں بارش میں کیوں بیٹھی ہیں؟ یہاں آئیں، اٹھیں۔ شاہ زیب نے کہتے اپنا ہاتھ اس کی سمت بڑھایا۔ آپ نے بامشکل اپنا سرد کپ کپاتا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھا۔ شاہ زیب نے اس کا ہاتھ سرد محسوس کرتے اسے اپنی طرف کھینچا۔ زیب، وہ ایک جھٹکے سے اس کے چوڑے شانے سے لگی۔ بارش اور سردی میں شاہ زیب کا وجود اسے گرم محسوس ہوا۔ سردی سے بچنے کے لیے اس نے شاہ زیب کی چادر زور سے مٹھی میں بھینچتے خود پر ڈالنے کی کوشش کی۔ اچانک آپ کی پکڑ کمزور ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، شاہ زیب نے چھتری پھینکتے چیختے ہوئے اسے اپنے بازو میں اٹھایا اور اسے لیتے اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس ناول کو ریڈ کرنے کا آپ کا بہت شکریہ، اور اگر آپ کو اس کے باقی پارٹس ڈھونڈنے میں مشکل پیش آ رہی ہو تو آپ کائنڈلی چینل کی پلے لسٹ وزٹ کریں، وہاں آپ کو اس کے تمام پارٹس مل جائیں گے۔ شکریہ۔